बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ी उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 8 जनवरी है, दिन है जुमेरात का, और आज की हमारी ये तीसरी वीडियो है। स्पेशल ये नशिस्त का एहतमाम हमने इसलिए किया कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का काफ़िला इस्लामाबाद से रवाना हुआ और जीटी रोड पर जगह जगह उन्हें फस्तायत का सामना करना पड़ा। इसकी एक अपडेट मैं आपके सामने रखूंगा आज की इस नशिस्त के अंदर, और फिर हुकूमत मुज़ाकरात के मामले पर क्या एक स्टेप पीछे हटेगी, नई सिचुएशन एक डेवलप हुई है, ये भी आपको बताएंगे। हुकूमती वज़रा इस वक्त क्या कह रहे हैं, इसका हाल अहवाल आपके सामने हम रखेंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस और DGI-SPR को जो जवाब दिया, हक़ाइक़ कौम के सामने रखे, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ अडयाला में आज मुलाकात का दिन था, लोग पहुंचे, मुलाकात तो नहीं हो सकी, लेकिन पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर जो बयानिया बनाया गया, इसकी भी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर जरूर सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मेरा ना 1 मिलियन का टारगेट है। ये चैनल आपका है, आपकी अमानत है, आपके लिए इस चैनल को हमने बनाया। आप इसी तरह मोहब्बत दिखाते रहेंगे, ये चैनल चलता रहेगा। और पाकिस्तान में हमारा मुकाबला किसी एक चीज़ के साथ नहीं है, बहुत सारी ताकतें हैं, बहुत सारे लोग हैं, एल्गोरिथम्स हैं, न जाने क्या क्या कुछ है, और हमारे अपने लोग भी हैं जिनके साथ हम मुकाबला कर रहे हैं। तो इसमें आप ज़रूर साथ दीजिएगा, आवाज़ बने और हमारी ताकत बने, और चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियोज़ को अपने जो सर्कल्स हैं उसमें शेयर करें ताकि ये आवाज़ जो है लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, खबर ये है कि पंजाब भर में गिरफ्तारियां हुई हैं, और ये गिरफ्तारियों का सिलसिला कल रात से ही जारी था, और इसे मेक श्योर किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर मोबिलाइज ना हो सके पंजाब के अंदर। जब सोहेल अफरीदी साहब लाहौर गए थे तब भी इसी किस्म की हमें खबरें मिली लाहौर से और पंजाब के मुख्तलिफ अजला से कि सोहेल अफरीदी के इस्तकबाल के लिए तहरीक इंसाफ का जहाँ भी झंडा नज़र आया, नौजवान नज़र आए, आवाम नज़र आई, फैमिलीज़ नज़र आई, उनको या तो गिरफ्तार किया गया या फिर उनको मारा गया, लाठी चार्ज हुआ। आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का काफ़िला जब इस्लामाबाद से निकला तो जीटी रोड के दोनों तरफ पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया था। आपके सामने इस वक्त विजुअल्स भी चल रहे हैं, और सड़क के दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया है। और मकसद ये सिर्फ एक था कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को नहीं छोड़ना और इनको मारना है। जो स्ट्रेटजी अपनाई गई थी ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ, लेकिन जो अपडेट्स हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने नकाबपोशों को छुपाया हुआ था पुलिस पार्टीज़ के अंदर, और वो कर क्या रहे थे कि 7 डाले चलते हैं और 7 उन्हीं डालों के आपको बगैर नंबर प्लेट्स के गाड़ियां नज़र आ रही हैं, इनमें नकाबपोश मौजूद हैं। वो गाड़ियों से निकलते हैं, गाड़ियों को टारगेट करते हैं, और टारगेट करने के बाद वो वापस उसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, और पता नहीं चलता कि ये लोग कौन हैं। तो ये हिकमत अमली थी। और आप गाड़ियों के ऊपर हमला करें, शीशे तोड़ें, लोगों को घसीटें, वो जो कहते हैं ना कि फितना जो लोग फैला रहे हैं, हम उनको पंजाब में उनकी ज़मीन तंग कर देंगे। तो गौर से देखें कि फितना पंजाब के अंदर कौन फैला रहा है। ये लोग, एक गाड़ी चल रही है, किसी ने क्या करना था पंजाब में, कौन सा ऐसा इंतशार है जो आप कहते हैं कि ये लोग फैला रहे हैं और उनको टारगेट किया जाता है। अच्छा, जहाँ जहाँ भी ये गाड़ियाँ रुक रही थी, पुलिस पार्टी करती क्या थी कि नकाबपोशों की मदद से कुछ गाड़ियों को जाने दिया जाता और फिर कुछ गाड़ियों को रोक लिया जाता। मेक श्योर ये किया जाता कि ये काफिले वाली गाड़ी हैं, और थ्रू आउट इनकी निगरानी इस तरह से की जा रही थी कि इस्लामाबाद से अगर कोई 200-250 के करीब अगर गाड़ी वहाँ से निकली है तो इन्हें मुख्तलिफ मकामात के ऊपर इस पूरे काफिले को तोड़ा गया। मिसाल के तौर पर जब ये लोग झेलम के पास पहुँचे तो आधा काफिला पीछे रोक लिया गया और आधे काफिले को जाने की इजाज़त दे दी गई, और जो एक गैप क्रिएट हुआ उसके बाद नकाबपोशों ने हमला किया, गाड़ियों के ऊपर हमला किया, लोगों को मारा गया, घसीटा गया। नामालूम अफराद की आपको दर्जनों वीडियोस इस वक्त मिलेंगी जो कर क्या रहे, इस काफिले को, इस चेन को तोड़ने के बाद, यानी जो मेन इनकी जो क़यादत थी उससे अलग करने के बाद इन्होंने ये कार्रवाइयाँ की हैं। तफसीलात के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई साहब ये बताते हैं कि नामालूम अफराद बग़ैर नंबर प्लेट गाड़ियों में मौजूद हैं, वक्फे से काफिले पर हमला किया जा रहा है, और मकसद ये है कि हम लाहौर ना पहुंच सके। अगर हमें अब रोका गया तो हम पैदल लाहौर जो है वो अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। ये उस वक्त जब इनको रोक कर इन पर हमला किया जा रहा था तो लोग जाकर उनसे बात कर रहे थे कि अचकज़ई साहब, काफ़िले पर हमला हो गया। देखिए, इस तरह तो डाकू करते हैं। आपने कहानियाँ सुन रखी होंगी कि काफ़िले वालों को कहा गया कि इकट्ठे चलो, अलग अलग चलोगे तो तुम्हें डाकू लूट लेंगे। तो आज पंजाब में भी यही मंजर देखने को मिला।
یہ قافلہ 200-250 گاڑیوں پر مشتمل تھا جو لاہور کی حدود میں جب داخل ہوا اس سے پہلے جتنے بھی سٹاپس آئے وہاں پر ان کو فسطائیت کا، جبر کا، ظلم کا پنجاب پولیس کا سامنا تھا۔ اب ایک چلتی گاڑی کو روک کر اس کے شیشے توڑنا، اگر یہ فتنہ فساد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور کہا جاتا ہے، دعویٰ ہے کہ پنجاب مریم کا ہے۔ پنجاب مریم کا نہیں ہے، پنجاب عوام کا ہے۔ آپ تو حملہ آور تھے، پاکستان کی جمہوریت پہ حملہ کیا، قابض ہو گئے۔ عوام کے راستے سے اقتدار کی کرسی پر آپ نہیں آئے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جمہور میں پاکستان کی عوام نے جو فیصلہ کیا وہ طاقتوروں کو پسند نہیں ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ جو پنجاب کا فیصلہ تھا وہ طاقتوروں کو پسند نہیں تھا۔ یہ جو ڈاکیا میں بیٹھ کے کہانیاں سناتے ہیں نا، انہوں نے اپنا فیصلہ پنجاب کی عوام پر مسلط کیا۔ سر آپ تو حملہ آور تھے، پاکستان کی جمہوریت پر حملہ آور۔ آپ اس راستے سے آئے نہیں جو پاکستان کی عوام کے درمیان سے راستہ آتا تھا، جو جمہور کا راستہ تھا۔ آپ آئے غرور کے راستے اور آپ نے آ کر پاکستان کی عوام کے اوپر قبضہ کر لیا، لوگوں پر قبضہ کر لیا۔ آپ کو تو وی آئی پی راستے سے اٹھا کر ایک کرسی پر بٹھایا گیا اور عوام آپ کے سامنے تھی، اور عوام کو دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ تالیاں بجاؤ۔ اب عوام کے اوپر منحصر ہے کہ وہ تالیاں بجائیں گے یا پھر آپ کے خلاف علم بغاوت جو ہے بلند کیا جائے گا۔ دوستو آج پاکستان میں یہ جو ٹاؤٹ صحافی ہے نا، ہمیں کیا کہانی سنا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا، اور جو پنجاب کی جو سٹوڈنٹس ہیں، بچیاں ہیں، وہ انہیں ایک لیڈر کے طور پر دیکھتی ہیں، ان میں ایک مدر فگر ان کو نظر آتی ہے۔ تو یہ کہانیاں ہمیں سنائی جا رہی ہیں۔ آپ نے جمہوریت کا فیصلہ کرنا ہے، آپ کر لیں، آج الیکشن کروائیں اور آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ مریم کی پاپولیرٹی کیا ہے۔ خواتین کے اوپر آپ نے آج پنجاب پولیس کو کہا کہ حملہ کرو۔ ریحانہ ڈار کی گاڑی کو روکا گیا اور جب ان کو روک کر پولیس والے کھڑے تھے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے روکنا روک لو، ہم پیدل ہی لاہور جو ہے وہ نکل جائیں گے، اور پھر وہ انہوں نے پیدل چلنا شروع کر دیا۔ سیالکوٹ سے گجرا جاتے ہوئے یہ پاکستان تحریک انصاف کے قافلے پر جب حملہ کیا گیا تو ریحانہ ڈار کی ایک پولیس والے کے ساتھ جو ہے کنفرنٹیشن ہو رہی ہے اور بہت زیادہ اس نے بدتمیزی کی، جس کے بعد انہوں نے پیدل چلنا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ دوستو تفصیلات کے مطابق جو پی ٹی آئی کے رہنما ندیم ڈار ہیں ان کے اوپر بھی حملہ کیا گیا۔ ان کو اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو ان کی جو حالت ہے وہ بتا رہی ہے کہ گاڑی کو کیسے ٹارگٹ کیا گیا، شیشے توڑ دیے گئے اور ان کے ہاتھ دونوں زخمی ہیں، ٹانگ پر زخم آئے، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ مقصد یہ تھا کہ محمود خانہ چکزئی کو جو ہے وہ ہم نے آگے نہیں جانے دینا۔ اب محمود خانہ چکزئی کو نماز پڑھنے کی بھی اجازت ملی، ان کی گاڑی کو بھی نہیں روکا گیا۔ جو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر تھا اس کو آج ٹارگٹ کیا گیا۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے بیٹے کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ جب گجرانوالہ کے قریب پہنچے تو ایک استقبالیہ کیمپ بنایا گیا تھا چیما فلور مل کی طرف سے، یعنی وہاں پر یہ ایک استقبالیہ کیمپ تھا، تو اسے گھیرے میں لے کر اس مل کو بھی انہوں نے جو ہے وہ سیل کر دیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب معین قریشی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ابھی کھاریاں کے مقام پر ہمارے ایم پی ایس ملک فہد، راجہ تنویر، سردار محمد علی کی گاڑیوں کو توڑا گیا۔ گجر خان کے مقام پر ٹکٹ ہولڈر، تنظیمی عہدیداران، کارکنان کو گرفتار کیا گیا۔ اور دوستوں جو سب سے تکلیف دہ بات تھی، اور اس کو پڑھتے ہوئے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے، کہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ پلیز ہمیں نماز پڑھنے دیں، مسجد کے اندر ہم جانا چاہتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ جو مریم کہتی ہے نا میرا پنجاب، تو اس پنجاب میں اس قافلے کے لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ ہم کس پنجاب کی بات کر رہے ہیں؟ وہ پنجاب جو دوسرا پنجاب ہے، یا یہ پنجاب جو پاکستان میں ہے جہاں پر نماز پڑھنے کی آپ کو اجازت نہیں ملے گی؟ اچکزئی صاحب کو اجازت دے دی گئی، اور ایک ویڈیو ایسی ہے جس میں لوگوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، ہمیں نماز پڑھنے تو دیں، تو انہوں نے کہا کہ چلیں نکلیں، نماز جو ہے وہ آپ کی ہو گئی۔ یہ الفاظ آپ سن سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر، ایک پولیس والے کے کیا الفاظ تھے۔ تحریک تحفظ پاکستان کا اس حوالے سے جو سٹیٹمنٹ جاری ہوا وہ یہ کہتے ہیں کہ سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے فرمایا کہ پاکستانی عوام کا مقابلہ یزیدی قوت سے ہے، کیونکہ یزید بھی لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا۔ تحریک تحفظ پاکستان کے اکابرین نماز عصر کی ادائیگی کے لیے مسجد میں گئے تو سوائے محمود خانہ اچکزئی کی کسی کو بھی آپ نے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ اب دیکھیں نا کہ اچکزئی صاحب کو آپ اجازت دیتے ہیں، باقیوں کو روک لیتے ہیں، یا تو ساروں کو روک لیتے ہیں نا۔ ہم کہتے ہیں کہ یار آپ نے کسی کو اجازت نہیں دی، اور آپ کو خطرہ یہ تھا کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور بات کریں گے، اور ان کو موبلائز ہم نے نہیں ہونے دینا، اور یہ اندر جا کر عمران خان کا کہیں پیغام تو پھیلانا شروع نہیں کر دیں گے، لیکن وہ اپنے رب کے سامنے سر جھکانا چاہتے تھے، وہ نماز ادا کرنا چاہتے تھے، اپنے رب کو یاد کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کو روکا گیا۔ انتہائی گھٹیا فعل ہے، ایک غیر اسلامی عمل، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ سر یہ تو دیار غیر میں بھی ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا کہ کسی کو آ کر روکے کہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اجازت ہے، جہاں چاہو
جب چاہو جتنی مرضی دفعہ چاہو اپنے رب کے آگے جو ہے وہ سر جھکاؤ. یہ تو ہمیں کبھی برطانیہ میں کسی نے نہیں کہا کہ یہاں نمازیاں پڑھ سکتے, لیکن اپنے ملک میں آپ کو نماز پڑھنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی جاتی. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب اگر سارے راستے ہمارے ساتھ کوئی کچھ ایسا ہوا تو پھر ہم پیدل جو ہے وہ لاہور کی طرف سفر کریں گے. میں آپ کو یہ جو اپڈیٹس دے رہا ہوں نا, کیونکہ اس وقت قافلہ لاہور میں داخل ہوا ہے اور جو راستے میں جو کچھ ہوا یہ آپ کو بتانا بہت ہی ضروری ہے. امجد خان نیازی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا جی, ان پر تشدد کیا گیا, انہیں گھسیٹا گیا اور پھر گاڑی سے نکال کر گرفتار کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ میجر ریٹائرڈ ظفر اقبال گوندل کو بھی گھسیٹتے ہوئے گرفتار کیا گیا. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے بیٹے کے حوالے سے جو مصطفیٰ حیدر ہے ان کی گرفتاری کی بھی اطلاعات ہے, لیکن کنفرم نہیں ہو سکا. اور عالیہ حمزہ نے ایک اپنی ٹیم کو, جو لائرز فورم ہے, ان کو یہ باقاعدہ انسٹرکشنز جاری کیے ہیں کہ آپ تمام جہاں جہاں بھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پر حملہ ہوا, گاڑیوں کو توڑا گیا. اچھا دیکھیں, جو اسٹریٹجی تھی نا وہ یہ تھی کہ اچھا آپ ایف آئی آر کٹانے گئے, انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر آپ کٹوائیں, درج کروائیں مقدمات. آپ کسی تھانے میں جاتے ہیں, آپ سے پوچھا جائے گا نا جی کہ 10 کی درخواست لکھنی ہے, آپ کہتے ہیں جی کہ میری یہ درخواست ہے اور ہماری گاڑیوں کو ٹارگٹ کیا گیا, ہمارے گھروں کو ٹارگٹ کیا گیا. وہ پوچھیں گے نا کہ کس کے خلاف آپ ایف آئی آر کٹانے آئے ہیں, آپ کہیں گے جی نقاب پوش. اچھا کوئی گاڑی نمبر یاد ہے جس میں وہ لوگ آئے تھے؟ نہیں جی, وہ بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑیاں تھیں. تو آپ نے تمام ثبوت مٹا کر یہ حملہ کیا. یہ ایک باقاعدہ پلانڈ حملہ تھا اور اس کے اندر پاکستان کی ایک جو پولیس فورس ہے اس نے باقاعدہ رول پلے کیا, نقاب پوشوں کی مدد کی ہے. دوستو میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ اڈیالہ میں آج ملاقات کا دن تھا, لیکن یہ ملاقات نہیں کروائی گئی. پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ جن کی نام اڈیالہ جیل کو آج بھیجے گئے, وہاں پہ سپرنٹینڈنٹ صاحب کے پاس جو لسٹ موجود تھی, یہ ملاقات نہیں کروائی گئی. اور ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ٹکرز یہ چل رہے تھے کہ کوئی بھی عمران خان سے آج ملنے کے لیے نہیں آیا, آج ملاقات کا دن تھا. اچھا اب اگر وہ پہنچ جائیں تو آپ نے کون سے کوئی ملاقات کروانی تھی, لیکن اس کے باوجود لوگ پہنچے ہیں. اس میں نقطہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا کہ اگر خان صاحب کی ملاقات کا دن ہے اور کوئی نہیں آتا تو یقیناً اس کو استعمال کیا جائے گا. اور پھر دوسری طرف جو سب سے اہم نقطہ یہ تھا کہ عین ممکن ہے کہ کسی ایک ایسے بندے کی ملاقات کروا دی جائے جس کا لسٹ پر نام بھی نہ ہو, اور یہ بعد میں کہیں گے کہ دیکھیں جی ہم تو ملاقاتیں کروا رہے ہیں, آپ لوگ جو ہے وقت پہ نہیں آتے. تو اس کو بھی ایک پولیٹیکلی جو ہے اس پورے معاملے کو ہینڈل کیا جا رہا ہے. سابق سپیکر کے پی کے مشتاق غنی صاحب جی پہنچے ہیں. انہوں نے اڈیالہ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حمایت کرنا دور کی بات ہے, جو بھی لوگ ہمارے مساجد پر, چرچز پر, عوام پر, امام بارگاہوں پر حملہ کرتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں. تحریک طالبان پہلی, دوسری ہو, تیسری ہو, چوتھی ہو, یہ سب غیر ریاستی عناصر ہیں اور ہم ان کو پاکستانی بھی نہیں سمجھتے. دیکھیں یہ جو شفیع جان کو آپ بار بار گھیر رہے ہیں نا کہ دیکھیں اس نے تحریک طالبان کے حوالے سے بات نہیں کی. بات یہ ہے کہ حامد میر صاحب نے جو سوال کیا تھا اس کا بھی کوئی جواب دے دینا کہ داعش یہ آپس میں وہاں پہ لڑ رہے ہیں لیکن ان کو اسلحہ کون فراہم کر رہا ہے, سب سے اہم سوال ہے. اس کا جواب نہیں آیا. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ شفیع جان صاحب نے ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ بار بار یہ کہا اور اس کی ہیڈ لائنز بنائی گئی کہ جناب دیکھیں یہ تحریک طالبان والوں کو برا نہیں کہتے, حالانکہ ایسا نہیں ہے, آپ بیانیے جتنے مرضی بنائیں. اس نے کہا جی کہ جو بھی پاکستان کے خلاف کرے گا, جو بھی ہوگا, چاہے وہ تحریک طالبان ہو, کوئی بھی ہو, وہ پاکستان کے خلاف جو بھی اقدام اٹھائے گا, دہشت گردی کرے گا, وہ دہشت گرد ہے. دہشت گرد کو دہشت گرد نہیں کہیں گے اور کیا کہیں گے. تو یہ آپ نے یہ جو وزراء کی جو ایک پوری پلٹون بیٹھی ہوئی ہے, یہ جان بوجھ کر پاکستان تحریک انصاف کی ہر چیز کو یہ کنٹروورشل بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ جا کر بھارت کے وزیر خارجہ سے ہاتھ ملائیں تو اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ حکمت عملی نظر آئے گی اور آپ کہیں گے کہ جناب بڑا اچھا کام کیا. اور ایاز صادق صاحب کے بہت سارے فین آپ کو ملیں گے انڈیا میں, اور جو انہوں نے کام کیا بڑا بہترین تھا. لیکن یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تحریک طالبان کے خلاف اگر بیانات بھی دیں تو اسے بھی کنٹروورشل جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے. دوستو آج ایک جو پریس کانفرنس ہوئی, اس کا ایک بھرپور طریقے سے جواب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آیا. ایک سوال ضرور تھا تحریک انصاف کی قائدین سے متعلق کہ تحریک چلانی ہے نہیں چلانی, کیا حکمت عملی ہے, کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. سہیل افریدی اس وقت مکمل طور پہ آپ کو ایکٹیو نظر آتے ہیں اور کم از کم اس پریس کانفرنس کا جواب تو دیا جاتا. تحریک انصاف کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس کا جواب دیا گیا, لیکن اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں اسد کیسر, اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سلمان اکرم راجہ جو ہیں, انہوں نے پاکستان کی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے ان تمام الزامات کا جواب دیا جو ان کے اوپر ایک پریس کانفرنس میں لگائے گئے. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ کسی بھی قسم کی, سلمان اکرم راجہ صاحب کی گفتگو اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ انہوں نے 3-4 چیزیں بڑی کلیئر کر دی ہیں جو تحریک انصاف کے ساتھ جوڑی جا رہی ہیں. نمبر 1, کسی بھی قسم کے مذاکرات میں اگر عمران خان شامل نہیں ہوگا تو ہم ان مذاکرات کو نہیں ہونے دیں گے.
चाय बिस्किट के लिए तो नहीं आप जाएंगे ना कि ठीक है हमारी हुकूमत से बात हो रही है। पाकिस्तान में जितने भी वज़रा इस वक्त टेलीविजन चैनल्स पर बैठे हुए हैं, ये एक सिर्फ धोखा है। और ये तहरीक इंसाफ के लोगों को बार बार धोखा क्यों दिया जाता है? क्योंकि इन्हें 8 फरवरी का डर है, एक खौफ है। और अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम नून के लोगों से बात करें तो ऑफ द रिकॉर्ड वो ये बताते हैं जी कि हमारे पास तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा करना है, लेकिन क्या होगा 8 फरवरी को? पहिया जाम हड़ताल, लोग बाहर नहीं निकलेंगे, पूरे मुल्क को जाम करके बंद करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। तो ये एक नई हिकमत अमली से नजर आ रही है, लेकिन फाइनल हिकमत अमली क्या है? कहाँ एहतजाज होगा? सरहदें बंद होंगी, लोग निकलेंगे या क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से अपने प्लान को किसी के सामने नहीं रखा। मेरा ख्याल है कि बेहतरीन स्ट्रेटजी है, कुछ दसो ही ना और एंड टाइम पे जो आपकी पॉलिसी है उसको आपको करना है, लेकिन लोगों को मोबिलाइज करके आपने किस तरह से अपने प्लान के साथ जोड़ना है, ये सबसे अहम सवाल होगा। तो अगर इमरान खान किसी भी मुज़ाकरात में शामिल नहीं है तो ऐसे मुज़ाकरात कभी भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो, तहरीक इंसाफ हो, कोई और हो, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान हो, इमरान खान की बहनें हो, वो कभी भी इस मुज़ाकरात को तस्लीम नहीं करेंगी। ये कहना कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान दहशतगर्दों के हामी है, ये नहायत ही अफसोसनाक बात है। आप पाकिस्तान की आवाम पर तोहमत लगा रहे हैं। इमरान खान और तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की आवाम के नुमाइंदे हैं। देखें, ये जो एक बंदे ने जो बात की है ना, जो इनके कबीले का सहाफ़ी, मैं तो उसका नाम भी लेना नहीं चाहता, क्योंकि यार आप सहाफ़त करें, आप इतना आगे निकल जाएंगे, ये वक्त बदल जाता है, वक्त एक जैसा सदा नहीं रहता। तो फिर आपके बारे में ये बात हो रही होगी और आपका भी यही हाल हो रहा होगा, तो आपको बचाने कौन आएगा? ना बयानी के महाज पे आप बच सकेंगे और ना ही आप इस महाज पर बच सकेंगे जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिजिकली लोग जो हैं वो उनसे स्कोर जो है वो सेटल कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब ताकतवरों को जमहूर पसंद नहीं और जमहूर ने जो फैसला किया वो काबिल कबूल नहीं है। ये बातें आज हमें सुनाई जा रही हैं। आपने पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी को जो फैसला दिया वो आपके साथ नहीं खड़े थे। यानी मतलब जो पहले दिन से हम बात कर रहे हैं कि ये कुछ लोगों का मामला है, ये पूरी पाकिस्तान में पूरे इदारे का मामला नहीं, सिर्फ कुछ शख्सियात हैं जो इमरान खान को पाकिस्तान में मकबूल नहीं देखना चाहती। आज तो उन्होंने इसके ऊपर मोहर लगा दी। और मेरा ख्याल है कि नादान दोस्त जब ऐसे होंगे, वो जो कहते थे ना कि खामोशी से और एक पॉलिटिकल फेस लोगों का होना चाहिए और हम पीछे से काम करेंगे और अपने मौक़िफ़ को और उसकी रिट को जो है वो कायम करके दिखाएंगे, आज उन्होंने तमाम पर्दे हटाकर पूरा प्लान जो है वो दुनिया के सामने रख दिया। देखें, आप जो चाहते थे वो तो आप अचीव नहीं कर सके, और वो क्या था कि इमरान खान को मना लिया जाए, डील करवा ली जाए। और अब आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? ये फ्रस्ट्रेशन में ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, लगता है ऐसा ही है। और कितनी देर तक आप अपने इस इक़्तिदार को और इस निज़ाम को बचा सकें? अल्टीमेटली ये चीज़ें पाकिस्तान की आवाम के पास जानी है, और पाकिस्तान की आवाम ये कह रही है कि इमरान खान ही मकबूल है, इमरान खान ही पाकिस्तान के लिए वाहिद रास्ता है, बाकी तमाम रास्ते हम कभी भी इख्तियार नहीं करेंगे। गोले और बारूद से अमन पैदा नहीं होगा जो पॉलिसी अपनाई जा रही है। ये पॉलिसी 50 सालों से चल रही है। कहा जाता है कि तहरीक तालिबान की अफगानिस्तान में पुष्पनाही हो रही है, लेकिन दाइश को तो नहीं हो रही, वो तो वहाँ एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। पॉलिसी बदलनी होगी। देखिए, मैं कैटेगोरिकली आप तमाम दोस्तों को कहूँगा कि ये TTP जो है ना, पी का लफ्ज़ इनके साथ निकालें, ये दहशतगर्द हैं, तहरीक तालिबान, दैट्स इट। पाकिस्तान कुर्बानियों से सर हासिल किया गया। ये कोई किराए के कातलों ने पाकिस्तान जो है उनके लिए नहीं बनाया गया था कि किराए के कातलों के हवाले जो है वो कर दिया जाए और हम अपने प्यारे वतन का नाम इन लोगों के साथ लगाएंगे। दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द रहेंगे, और कोई चीज़ इनको पाकिस्तान के साथ कभी भी मंसूब नहीं कर सकती। तो ये तहरीक तालिबान वाले जो दहशतगर्द हैं उनकी पुष्पनाही कौन कर रहा है? ये सवाल है आज का। आपकी पॉलिसीज यानी गोली के जरिए भी दुनिया में सर कभी अमन आया? अब देखें ना, ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमन की बात करता है। आपने गजा को खंडर बना दिया, वहां पे इंसान नहीं सर फिर रहे, वहां पे आपको मुसलमान जो हैं वो जिंदा लाशें हैं, उनके आंखों के सामने किसी के बच्चे शहीद कर दिए गए, किसी की माँ जो है वो मलबे के नीचे आधी दबी हुई है और उसकी सांसें पूरी तरह निकली नहीं है, और मासूम बच्चे कोशिश करते हैं किसी तरह मलबे से अपनी माँ को निकाला जाए। अमन अगर आना होता तो अमन गजा में ना आ जाता, कश्मीर में आज तक अमन नहीं आ सका। दुनिया में सर अमन कभी भी गोली से नहीं आया, बारूद से कभी अमन नहीं आता। तो आपको अपनी पॉलिसी जो है उसे तब्दील करना होगा। पाकिस्तान में 17-18 बरस तो ऑपरेशन होते हुए हमने देख लिए, हर दौर में एक नए नाम से ऑपरेशन होता है, लेकिन इन ऑपरेशंस का कोई नतीजा नहीं निकला। एक और ऑपरेशन करके देख लें, लेकिन जब तक पाकिस्तान की आवाम को, जब हम ये कहते हैं ना कि आवाम को साथ में लाएं, तो आपके ऑपरेशन की वैल्यू और ताकत और इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ये मुद्दा है जिसको कोई मानने को तैयार नहीं। इसके ऊपर सियासत होती है कि जनाब हम तो दहशतगर्दों को मारना चाहते हैं, लेकिन ये हमें इजाज़त नहीं दे रहे। तारीख गवाह है कि जिन जंगें हमेशा फ़ौज और अवाम मिलकर लड़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम और इदारों के दरमियान खलीज
زہر قاتل ہے، اس خلیج کو تحریک انصاف ختم کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام کی رائے کو تسلیم کیا جائے۔ عوام کی رائے 8 فروری کو جو تھی وہ پوری دنیا نے دیکھی، اور ایک صاحب جن کے پاس یہ ٹاسک تھا کہ پنجاب کے نتائج جو انہوں نے 2/3 اکثریت کی جو بات کی تھی وہ آپ حاصل نہیں کر سکے، اور یہ بھی کچھ لوگوں کو بہت غصہ ہے، اور ان کے بس میں اگر ہوتا تو جو کچھ انہوں نے پنجاب میں کیا وہ KPK میں بھی کرتے، لیکن دیر بہت ہو چکی تھی۔ ان کے پاس یہ رپورٹ تھی کہ اگر یہاں پر نتائج بدلے گئے تو یقیناً اس کا ایک ریئیکشن آئے گا، اور KPK کی عوام جو ہے وہ پنجاب جیسی نہیں ہے، باقی علاقوں جیسی نہیں، صوبوں جیسی نہیں، یہاں پہ ہمیں ایک مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے دوستو۔ اگر جو نتائج فارم 47 کے لاہور میں، پنجاب کے مختلف اضلاع میں بدل سکتے ہیں، سندھ میں بدل سکتے ہیں، بلوچستان میں بدل سکتے ہیں، تو ان کے لیے کیا مشکل تھا وہ KPK میں بھی حالات بدل دیتے۔ آپ نے نمبرز ہی آگے پیچھے کرنے ہیں، لیکن ان کے پاس یہ انٹیلیجنس رپورٹس تھی کہ اگر ہم نے ایسا کچھ کیا تو اس کا بہت ہی خطرناک ریئیکشن ہمیں ملے گا۔ ہمیں کولیٹرل ڈیمیج منظور نہیں، یہ کہنا کہ دہشت گردی ہوتی ہے، جی معصوم لوگ تو مرتے ہیں، جی ہمیں یہ قبول نہیں، ہمیں شادیوں پر، جنازوں پر یہ قبول نہیں، ہم اس لیے ملٹری آپریشن کے خلاف ہیں۔ ہمارے ساتھ اور قبائلی مائدین کے ساتھ بیٹھیں اور سیکھیں۔ پریس کانفرنس میں DGI SPR نے کہا کہ دہشت گرد پیسے کے غلام ہیں۔ بہت ہی اہم چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا آج پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے۔ عام طور پہ ایسی باتیں یہاں سے ہوتی نہیں ہیں، لیکن بہت ہی زبردست طریقے سے ایک جواب دیا گیا کہ دہشت گرد پیسے کا غلام ہے۔ آپ نے پیسے دیے، کرائے کا قاتل ہے نا، آپ پیسے دیں، $400 آپ نے دیے تو وہ 1 کو ماریں گے، $600 دیں گے تو 2 کو ماریں گے۔ تو یہ ثبوت ہے کہ غربت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ فاٹا کے انضمام کے وقت جو پیسہ دینے کا وعدہ کیا گیا وہ آج تک نہیں خیبر پختونخوا کو دیا گیا۔ تو آپ ذرا ایک دورہ خیبر پختونخوا کا بھی شہباز شریف صاحب آپ کریں، وہاں کے لوگوں کو بھی جا کر ان کے بارے میں بھی کہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں سر کون سا اچھا کام ہوا ہے، مجھے کوئی یہ بتا دے۔ وہاں پر گئے، انہوں نے کہا جی بلوچستان کی حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے، دن کی روشنی میں لوگ جا نہیں سکتے اور اچھا کام یہ کر رہے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کو تو وہ آپ وہاں پہ قائم نہیں کر سکے اور اچھا کام آپ کر رہے ہیں۔ تو حکومت آپ کی ہے تو اچھا ہے، اگر حکومت آپ کی نہ ہوتی تو سب کچھ برا ہوتا۔ اب یقین کریں اس پریس کانفرنس سے پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے، درد ہوا ہے، اور آپ نے ایک واضح لکیر کھینچ دی کہ ایک جماعت جس کے ساتھ پاکستان کا ایک میجورٹی ووٹ ہے، آپ اس کے خلاف ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو عوام میں کیا آپ کی مقبولیت بڑھ جائے گی؟ کیا آپ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو یہ سکھا سکیں گے، منا سکیں گے کہ کون دہشت گرد ہے، کون دہشت گرد نہیں ہے؟ تو سر یہی چیزیں ہیں، جب آپ کسی کی مقبولیت کو چلیں چھوڑیں، جب آپ عوام کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے، اس کا احترام نہیں کرتے، تو حالات ایران جیسے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ آج دیکھ رہے ہیں لوگ جو ہیں سڑکوں پر آ کے اپنی حکومت کو اور ان کی پالیسیز کو وہ نہیں تسلیم کر رہے، گو کہ وہاں پہ اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں، لیکن جب آپ عوام کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے، ایک اور ایگزامپل بنگلہ دیش جیسے آپ کے حالات ہوتے ہیں۔ آپ نے 3 حکومتیں وہاں پر جبر کی، فسطائیت کی، اور کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر آپ بندوق کے اوپر، بندوق کے زور پر آپ نے حکومت تو قائم کر لی، لیکن الٹیمیٹلی لوگوں نے، وہ 2-2.5 لاکھ لوگ تھے نا، نکلے اور انہوں نے پورے بنگلہ دیش کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ تو ان حالات سے میرا خیال ہے کہ کچھ سیکھنا چاہیے لوگوں کو، اور عوام کے فیصلے کے راستے میں کیوں رکاوٹیں جو کھڑی کی جاتی ہیں۔ دوستو ایک اور چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اسد کیسر صاحب نے وہ بھی آج ہمیں اس پریس کانفرنس میں نظر آئے۔ اگر ایسی پریس کانفرنس ہر دوسرے تیسرے دن کی جائیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف اور اس کی زیادہ اہمیت ہوگی، رادر کہ آپ الگ الگ تنہا لڑیں، ایک ہی محاذ کے اوپر تمام لوگوں کو لڑنا چاہیے۔ اسد کیسر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں واضح کر دوں کہ پاکستانی فوج ہماری فوج ہے، ہم اس فوج کو پروفیشنل فوج دیکھنا چاہتے ہیں۔ کس کو تکلیف ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ فوج ہماری نہیں؟ یہ فوج ہماری ہے۔ یہ جو بچے شہید ہوتے ہیں، آپ ان کی ماؤں سے کبھی جا کر ملیں۔ میں نے بہت ساری ایسی رپورٹس ٹیلی ویژن چینلز کے لیے بنائی جب میں ایک ٹیلی ویژن چینل کے ساتھ منسلک تھا۔ آپ ان کے حوصلوں کو دیکھیں، آپ ایسے حوصلے کہاں سے لے کر آئیں گے؟ جس علاقے سے میرا تعلق ہے اسے شہیدوں کی وادی کہا جاتا ہے۔ گلگت بلتستان میں ہر دوسرے گھر میں آپ کو ایک شہید ملے گا۔ تو یہ فوج ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے۔ ایک دشمن نے جنگ کرنے کی کوشش کی، پاکستان کی عوام نے، بچے کے حوصلے جو تھے وہ دنیا نے دیکھے کہ ہم کس قوم سے لڑنے جا رہے ہیں۔ بم آ کر گرتا ہے، کوئی ڈرون آ کر گرا، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ موٹر سائیکل پہ ڈرون کو رکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اور لوگوں نے ان ڈرونز کو گرایا، دشمن کو پیغام پہنچ گیا تھا کہ ہم ایک فوج سے نہیں لڑ رہے، ہم ایک قوم سے لڑ رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے تفریقیں مت پیدا کرو اور یہ کہا جائے کہ یہ دہشت گرد ہے، وہ دہشت گرد ہے، کوئی دہشت گرد نہیں ہے۔ ہر شخص کو، ہر ادارے کو اپنے حدود میں رہ کر ہی کام کرنا چاہیے۔ خیبر پختونخوا کا جو جرگہ سر وہاں پہ ہوا،
اور جو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز تھے جنہوں نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک باقاعدہ اعلامیہ بھی جاری کیا، اس کو بھی دوبارہ سے شیئر کیا گیا ہے۔ 17 سال کا ایک تسلسل ہے جسے ختم ہونا چاہیے، اور پاکستان کے اندر یہ جو حالات آپ لوگوں نے کریٹ کر دیے ہیں اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، آپ خود لوگ ہیں اس کی جو پالیسی مرتب کرتے ہیں، جو پالیسیز بناتے ہیں۔ آج دہشت گردی کو ایک سیاسی جماعت سے روکا جا رہا ہے، اپنی ناکامیوں کو آپ یہ کہیں کہ جناب یہ آپریشن نہیں کرنے دینا چاہتے، 17 سالوں سے تو آپریشن ہو رہے ہیں، چلیں ایک اور آپریشن کر لیں، اپنی مرضی سے آپریشن کر لیں، لیکن کیا آپ کو ممکنہ نتائج ملیں گے؟ نہیں ملیں گے جب تک آپ اپنی پالیسیز کو بدلتے نہیں ہیں۔ دوستوں میں آپ کو آخر میں یہ بھی خبر دوں، بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ سربراہان اور عوامی نمائندے نہ باپ ہیں نہ والد ہیں بلکہ عوام کے خادم ہیں، آئے عوام کی بات سنیں، پھر جس طرف آپ نے جانا ہوگا آپ چلے جائیں، کوئی نہ کوئی ضرور حل نکلے گا، کیونکہ وہ کہا گیا تھا نا کہ جو قوم کا باپ آرمی چیف کو بنایا کرتا تھا وہ کہاں ہے؟ تو خان صاحب نے تو کبھی بات نہیں کی۔ میرا خیال ہے کہ شہریار فریدی صاحب کو آ کر یہ ضرور کہنا چاہیے تھا، میرا خیال ہے کہ وہ خاموش ہو گئے، چھپ کر بیٹھے ہوئے، ویسے تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور اگر آپ ان سے گفتگو کریں تو ایسا لگتا ہی ہے کہ تحریک کو شاید یہی چلا رہے ہیں۔ وہ آ کر کہتے ہیں کہ بھئی یہ بات تو میں نے کی تھی، یہ بات عمران خان نے کبھی نہیں کی، تو اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی بری چیز نہیں تھی۔ آ کر کہتے ہیں کہ یہ بات میرے سے منسوب ہے، میں نے کہے، میرے الفاظ ہیں، یہ عمران خان کے کبھی بھی الفاظ نہیں رہے، اور عمران خان نے جو کہا وہ پوری دنیا نے سنا۔ دوستو طارق فضل چودھری صاحب نے مذاکرات کے حوالے سے ایک بات کہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کی حمایت شہباز شریف صاحب کر چکے ہیں اور ہم آج بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ اپنے دھڑوں کو تقسیم جو اس وقت شکار ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئیں۔ دیکھیں یہ جو بار بار علیمہ خان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، علیمہ خان کا مذاکرات سے کچھ لینا دینا نہیں۔ انہوں نے ایک متعدد دفعہ یہ کہا کہ جگزئی صاحب جو بات کر رہے ہیں مجھے معلوم ہے، اور جو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بات کرتے ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے، مسئلہ کہاں پر ہے؟ مسئلہ آپ کی نیت میں ہے، اور وہ نیت کیا ہے؟ یہ مذاکرات کو، جس میں جو پاکستان تحریک انصاف جب کہتی ہے نا کہ عمران خان کے کیسز جو جھوٹے کیسز ہیں ان کو عدالتوں میں کم از کم چلا لیا جائے، عمران خان کی رہائی کی بات جو ہے وہ کی جاتی ہے، پیرول پر رہائی کی بات کی جاتی ہے، جب عمران خان کو مائنس کر کے تحریک انصاف سے بات کریں گے تو سب پیچھے رہ کیا جائے گا؟ یہ پوری جماعت، یہ مینڈیٹ جن کے پاس موجود ہے یہ عمران خان کے نام پر ہے، عمران خان کی وجہ سے ہے، تو اگر آپ اسی مینڈیٹ کو مائنس کر کے اور جو وجہ بنا اس چیز کو مائنس کر کے اگر آپ مذاکرات کی بات کریں گے تو وہ کبھی بھی مذاکرات کا یہ جو کھیل ہے وہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ دوستوں میں آپ کو آخر میں خبر یہ دے دوں کہ ونڈر بوائے کے حوالے سے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے ایک بات کہی، بہت سارے لوگوں کی کوشش ہے کہ میرا اور شہباز شریف صاحب کا اختلاف ہو جائے، لیکن وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ ہمارا 3 سال کا پرانا تعلق ہے، جو مرضی کر لیں، یہ نہیں ممکن۔ اور ونڈر بوائے کی جو ویسے جو کی بات تھی نا وہ کہاں سے آئی تھی، وہ جا کر میرا خیال ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ضرور پوچھیں وڑائچ صاحب سے کہ بھائی جان تسی کالم کیوں لکھے ہے ونڈر بوائے کا۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ نے کہا۔